मुस्तान वाला मा तसिफून, सबर ही अच्छा है, खूबसूरत सबर, और अल्लाह ही से मदद मांगी जानी चाहिए उन बातों पे जो ये लोग बनाते हैं। इस वक्त इनकी उम्र 12 और 13 साल की तकरीबन होगी। फरमाती हैं कमसिन लड़की थी, कुरान भी ज्यादा नहीं पढ़ा था, और इस मौके पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम ही ना याद आया। तो फिर मैंने कहा कि मैं वही कहूंगी जो यूसुफ के वालिद ने कहा था। ये कहकर लेट गई। आज जब सारे सहारे साथ छोड़ गए तो अल्लाह की रहमत को जोश आया। नबी अकरम पर वही की कैफियत तारी हुई। उसके बाद आपने फरमाया, बहुत आपके चेहरे पर खुशी के आसार थे। आपने फरमाया, आयशा, अल्लाह ने तेरी पाकदामनी बयान फरमा दी है। ये 10 आयतें सूरह नूर में मौजूद हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं ये तो जानती थी कि अल्लाह ताला जरूर मेरी निजात और मेरी बेगुनाही के बारे में अल्लाह के रसूल को आगाह कर देगा, लेकिन फरमाती हैं कि मैंने कभी अपना मकाम ये नहीं जाना था कि कुरान नाजिल हो जाएगा मेरे बारे में और रहती दुनिया तक, क़यामत तक ये कुरान पढ़ा जाता रहेगा। इससे इनका मकाम और मर्तबा भी पता चलता है। जब ये आयात नाजिल हुई, मेरी वालिदा ने कहा, उठ रसूल अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। मैंने कहा, मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी। ये यहाँ इस्तरार की कैफियत है, बेनियाज है इंसान हर एक से। अब यहाँ पे आप देखिए, वो उम्मती के तौर पे नहीं बोल रही, उम्मतियों को तो इजाजत नहीं। वो जो बीवी वाला एक नाज होता है, उस बीवी की हैसियत से अपने शौहर से बात कर रही हैं। कहती, मैंने कहा कि मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, मैं तो बस अल्लाह की हम्द करूंगी कि जिस रब ने मेरी निजात और मेरी बरात नाजिल फरमाई। 1 महीने के बाद कहीं जाकर मदीने की फिजा साफ हुई। इस वाकये के बाद अब्दुल्ला बिन उबई इतना बदनाम हुआ कि फिर वो सर न उठा सका। जब कभी कोई और शोशा छोड़ने की वो कोशिश करता तो खुद उसके अपने कबीले के लोग उसको बुरा भला कहकर बिठा दिया करते थे। ये जो गजवा हुआ बनु मुस्तलिक का, इसके कैदियों में जवेरिया भी शामिल थी। ये बनु मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन अबी जरार की बेटी थी, सरदार की बेटी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद करके उनसे निकाह किया। इनका पुराना नाम बर्रा था। बर्रा का मतलब होता है बहुत ज्यादा नेकी करने वाली। आपने उसको बदलकर जवेरिया रख दिया। जवेरिया नाम जारिया से है। जारिया कहते हैं कम उम्र लड़की को। जब मुसलमानों को ये खबर पहुंची कि बनु मुस्तलिक के सरदार की बेटी अल्लाह के रसूल की ज़ौजा बन गई है, तो उनको ये गवारा नहीं हुआ कि रसूल अल्लाह के ससुराली रिश्तेदारों को अपनी कैद में रखें। ये इज्जत हुआ करती थी लड़की के घर वालों की। अल्लाह के रसूल ने हज़रत जवेरिया से निकाह किया। सारे मुसलमानों ने सारे कैदियों को आजाद कर दिया और बनु मुस्तलिक के तकरीबन 100 खानदानों को आजादी मिली। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने जवेरिया से बढ़कर किसी औरत को अपने कबीले के लिए बायसे रहमत नहीं पाया। उसके बाद हजरत जवेरिया के वालिद आए। जब उनको पता चला कि उनकी बेटी तो हुजूर की अज़वाज में शामिल हो गई हैं, बहुत खुश हुए, ईमान लाए। बहुत इबादत गुजार थी। 65 साल की उम्र में 50 हिजरी में इन्होंने वफात पाई, हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, और बकी में दफन हुई। इनसे निकाह के बाद बनु मुस्तलिक ने महाज आराई बिल्कुल छोड़ दी। उसके बाद वो कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए नहीं आए। सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप उम्रा कर रहे हैं। सहाबा को आपने अपना ख्वाब सुनाया। सहाबा बहुत खुश हुए। लेकिन मुसलमानों का मक्का जाना ऐसा ही था जैसे कि मौत के मुंह में जाना। कुरैश मक्का उधार खाए बैठे थे कि वो आए तो उन पर हमला किया जाए। हालत एहराम में खुले हथियार लेकर जाया नहीं जा सकता और गैर मुसल्लह होकर जाना दरअसल मौत को दावत देना था मक्के की तरफ। मुनाफिकीन लिहाजा साथ चलने पर तैयार ना हुए। उनको तो था कि ये तो जान जोखों की मुहिम है, मुसलमान तो लगता है सीधा मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो उनको तो अपनी जान बहुत ही प्यारी होती है, वो भला कैसे साथ चलते। तो उन्होंने तो जाने से इनकार कर दिया।
جب کفار کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کی. خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ پوسٹ کیا جہاں سے کہ مسلمان اور مشرک ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. اپنے سوار لے کر وہاں پہنچ گئے. ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو بعد میں کہنے لگے کہ یہ لوگ اس وقت غافل تھے، بہت اچھا موقع تھا کہ ہم ان پر حملہ کر دیتے اور ہم ان کو مار لیتے. انہوں نے کہا عصر کی نماز جب یہ پڑھیں گے مسلمان تو اس وقت ہم ان پر حملہ کریں گے. خالد بن ولید نے یہ ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی دوران یعنی کہ ظہر اور عصر کی نماز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا حکم نازل فرمایا. یاد ہے آپ لوگوں کو، ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں صلاۃ خوف یہ اس موقع پر نازل ہوئے تھے وہ احکامات، اور خالد کا منصوبہ عمل میں نہیں آ سکا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں چاہ رہے تھے کہ ان پر جنگ مسلط کی جائے، لہذا عام راستہ چھوڑ کر آپ نے مختلف راستہ اختیار کیا جو مکے کی طرف لے کر جاتا، اور یہ حدیبیہ سے ہو کر گزرتا تھا. حرم سے بالکل ملا ہوا حدیبیہ کا میدان ہے. حرم یہ نہ سمجھیں، مسجد حرام کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ حدود حرم کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں سے وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس پہ کہ حرم کے احکامات اپلائی ہوتے ہیں کہ آپ جانور نہیں پکڑ سکتے اور درخت نہیں کاٹ سکتے. یہ حدود حرم سے ملا ہوا بالکل حدیبیہ کا میدان ہے. یہاں پہنچنے سے پہلے قصوہ اونٹنی بیٹھ گئی. یہ قصوہ وہی اونٹنی ہے جس پر کہ آپ نے ہجرت بھی کی تھی. لوگوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی. آپ نے فرمایا نہیں، اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. ذرا سا آگے بڑھے اور حدیبیہ میں ایک چشمے پر جا کر ٹھہر گئے. اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور وہ پانی ختم ہو گیا. لوگوں نے آ کر پیاس کی شکایت کی. آپ نے وضو کیا اور جو وضو کا پانی جس برتن میں جمع کیا تھا وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد مسلسل اس میں سے پانی نکلتا رہا. ایک اور روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک برتن میں پانی منگوایا گیا اور آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا اور وافر مقدار میں پانی ہو گیا. تو یہ بھی اللہ کے رسول کے معجزات ہیں، لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ معجزے کے طور پر بیان نہیں کیے جاتے. قریش نے اپنے آدمی مسلمانوں کی طرف بھیجنے شروع کرے. پھر عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا. جب وہ گفتگو کرتا تو بہت فیملیئر سے انداز میں، جیسے کہ برابری کا سا انداز ہوتا ہے، ایسا انداز اس نے اختیار کیا. بار بار بات کرتے ہوئے وہ ہاتھ بڑھا کر نبی اکرم کی داڑھی پکڑ لیتا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی اکرم کے پاس کھڑے ہوئے تھے. جب وہ ہاتھ آگے بڑھا کر پکڑتا آپ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے تھے. اور یہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے. ایک دفعہ اسی طرح جب عروہ نے پھر آگے ہاتھ بڑھایا اور آپ کی داڑھی پکڑنا چاہی تو انہوں نے پھر تلوار کے دستے سے اس کو ہاتھ کو ہٹایا اور کہا کہ اگر اب یہ ہاتھ آگے بڑھا تو واپس نہیں جائے گا. قریش کے پاس عروہ آئے تو کہا کہ اے قوم، اللہ کی قسم میں قیصر اور کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں. یہ بہت پالش قسم کے ایسے لوگ ہوتے تھے نا کہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ان میں یہ عروہ بن مسعود شامل تھے. تو کہتے ہیں میں تو بڑے بڑے درباروں میں اور بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں. جب وہ حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے. چاہتے تھے کہ وضو کا پانی زمین پر بھی نہ گرے، اپنے اوپر مل لیں اس کو. جب کوئی بات کرتے ہیں سب اپنی آوازیں نیچی کر لیتے ہیں اور تعظیم کی وجہ سے ان کو بھرپور نظر سے بھی نہیں دیکھتے. نظر جما کے اللہ کے رسول کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا کرتے تھے. ان کی طرف سے امبیسڈرز آ رہے تھے. رسول اللہ نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا. قریش نے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا اور ان کو آفر کیا کہ آپ اکیلے عمرہ کر لیجئے، لیکن حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول نہ کریں اور میں عمرہ کر لوں، کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھ کو منظور نہیں ہے. جب حضرت عثمان کو واپس آنے میں دیر ہوئی
تو مسلمانوں میں افواہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ نے صحابہ سے بیعت لی، یہ بیعت رضوان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور سورہ فتح میں اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 18 میں وہاں اس کا ذکر آتا ہے۔ کچھ دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ قریش نے سہیل بن عمرو کو صلح کے پیغام کے ساتھ بھیجا۔ شرائط لکھوائی گئیں۔ شرائط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں میں جنگ بند رہے گی، یعنی قریش اور مسلمان 10 سال تک نہیں لڑیں گے۔ تیسری شرط یہ تھی عرب قبیلوں کو اختیار ہے جس کے چاہیں وہ حلیف بن جائیں، جتنے مشرک قبیلے تھے چاہیں تو قریش کے حلیف بن جائیں اور چاہیں تو مسلمانوں کے حلیف بن جائیں۔ چوتھی شرط یہ تھی قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، یعنی کہ اگر جو مسلمان یہاں رہ رہے ہیں مکے میں، اگر اس میں سے کوئی بھاگ کر وہاں چلا گیا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر مدینے سے کوئی شخص مکے آ جائے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر کہ محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل بولا اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو نہ بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہذا آپ محمد رسول اللہ نہیں لکھوائیں گے۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں کے جذبات، آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ اول تو وہ عمرے سے روک دیے گئے، اس قدر خوشی اور جوش کے ساتھ وہ آئے تھے۔ نمبر 2، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہلے ہی پھیل چکی تھی، اس سے اور جذبات میں ہیجان پیدا ہوا تھا۔ اب صلح کی شرطیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، یہ بات بھی ان کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس طرح سے اب سہیل کا کہنا کہ ہم تو رسول اللہ نہیں لکھوائیں گے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حکم دیا رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی کو یہ گوارا نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں مٹا سکتا۔ اب اس کو ہم نعوذ باللہ کوئی رسول کی نافرمانی نہیں کہیں گے، حضور کی شدید محبت اور ان کے عزت اور احترام کی وجہ سے ایک کیفیت ان پر ایسی طاری ہو گئی تھی اس وقت کہ وہ یہ کام نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے تو میں خود مٹا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے مٹایا۔ دیکھیں مسلمان کبھی ایگوئسٹک نہیں ہوتے، اس کو ایگو کا ایشو نہیں بنا لیا گیا۔ یہاں پر صلح ہو رہی ہے، آپ چاہ رہے تھے کہ صلح ہو جائے۔ اب یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو جو کہ یہ ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہا تھا، اس کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے کسی نہ کسی طرح کفار کی قید سے چھٹ کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے سہیل بن عمرو سے با اصرار درخواست کی کہ ابو جندل کو چھوڑ دیا جائے، لیکن آپ کے کثرت سے اصرار کے باوجود وہ نہ مانا، بلکہ اس نے ابو جندل کے چہرے پر ایک زور کا چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف ان کو دھکیل دیا۔ ابو جندل پکار پکار کر فریاد کر رہے تھے کہ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہو؟ اے مسلمانوں، کیا تم مجھے پھر کفار کے حوالے کرتے ہو جو میرے دین کو فتنے میں ڈال دیں؟ کیا کیفیت ہوگی مسلمانوں کی؟ ایک تو پہلے ہی اپسیٹ اور غصے میں تھے، اس سے اور ان کے جذبات میں ہلچل مچ گئی، لیکن بہرحال خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے اور کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی راہ نکالے گا، ہم نے عہد کر لیا ہے اور ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ معاہدہ لکھوا کر آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو۔ کوئی نہ اٹھا، رنج اور افسوس سے ان پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا مسلمانوں اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو، ایک شخص نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ بھی آپ نے فرمایا، تب بھی مسلمان نہ اٹھے، تو آپ انتہائی افسوس کے عالم میں اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے ذکر کیا اپنی بیوی سے کہ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اور بات نہیں سن رہے۔ ام سلمہ نے بہت عمدہ مشورہ دیا، آپ ان سے کچھ مت کہیے، آپ اٹھیے اور آپ اپنا جانور ذبح کر کے سر منڈوا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے یہی کیا۔ یہ دیکھتے ہی مسلمان جیسے کہ ہوش میں آ گئے، جیسے کہ نیند سے جاگ گئے،
جانور قربان کرنے کے لیے اٹھے اور اپنی سر منڈانے لگے. ہو سکتا ہے مسلمان اس وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید ہمارا کوئی امتحان ہے, شاید ہمارا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ احکامات کے اندر, اور